अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केपी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल्ला। केपी पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे केपीके के हालात को, केपीके के मसाइल को, यहाँ की आवाम को और उनके इश्यूज़ को, यहाँ इस खित्ते के ओवरऑल हालात को हम अपनी इन पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। हमारी आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर शेख आरिफुल्लाह हटक साहब, और हम उनको वेलकम भी करते हैं, खुशामदीद भी कहते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। तो और इनसे हम इंशाअल्लाह केपीके के हालात पे, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के विजन पे डिस्कस करेंगे और अपने नाजरीन के लिए कुछ चीज़ें इनसे सवालात इनसे पूछेंगे और केपीके के अंदर बिलखसूस इस खित्ते की आवाम के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग क्या विजन रखती है, क्या प्लानिंग रखती है। आरिफुल्लाह हटक साहब आलिम दीन भी हैं और माशाल्लाह सियासतदान भी हैं और बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। इस खित्ते के बिलखसूस ये पूरा रीजन जो है इस पे इनकी गहरी नज़र है। माशाल्लाह से पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। तो शेख साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपका जो सियासी सफ़र है कहाँ से उसका आगाज़ हुआ और कैसे आपने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। जी अब्दुल्ला भी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने केपी के हवाले से एक पॉडकास्ट का आगाज़ किया और केपीके के मसाइल को उजागर करना, लोगों के सामने उनको लेके आना, मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई खुशाइंद बात है। लोग तो पहले भी बहुत सारे लगे हुए हैं केपी के मामलात और हालात को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो विज़न, जो सोच आप लोग लेके चलने का अहद कर चुके हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला बहुत जल्द केपी के मामलात और हालात में एक मुस्बत तब्दीली लेके आएगा। तो इस पर मैं आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस सफ़र में हर मुश्किल को आपका आसान बनाए और अल्लाह ताला जो है ना वो आफ़ियत वाला मामला रखे। जहाँ तक अब्दुल्ला भाई सियासी सफ़र का आगाज़ की बात है, तो बुनियादी तौर पर वैसे मैं अपना बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ। मैं प्रोफेशनली मुफ्ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इल्म हासिल किया और उसके बाद फिर मैंने इफ्ता का भी प्रॉपरली कोर्स किया और मतलब है कि मैं फ़तवा नवीसी का भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ। मतलब माशरे में शरई मसाइल मामलात को जो लोगों को दरपेश होते हैं, जो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, तो उनको शरई रहनुमाई हम उनको करते हैं। जहाँ तक सियासी कैडर और सियासी सफ़र की बात है, तो अब्दुल्ला भाई वैसे तो शुरू से ही दिल में एक तड़प, एक लगन, एक सोच हर वक्त मतलब लगी रहती कि इस माशरे की तामीर नो, इस माशरे के मामलात और मसाइल को हल करना, इसको डिस्कस करना और इसको प्रॉपरली एक जिसको अमली सियासत कहा जाता है, अमली सियासत मतलब जो नारों से बिल्कुल मुबर्रा हो, साइड पे हो और बाकायदा तौर पे एक जो सियासत की असल एक डिफिनेशन कह लें, तश्कीली माशरा, तामीरी माशरा, माशरे के मामलात को सॉल्व करना, हल करना। तो शुरू से ही मतलब तालिब इल्मी दौर से ये बातें जहन में आती, लेकिन फिर जब स्लोली अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो लोग तो बहुत सारे आए, देखे, बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुक़ भी बना रहा, जुड़ा रहा, लेकिन मोस्टली देखा कि ऐसे लोग, ऐसे चेहरे जो सिर्फ़ मतलब नारों तक वो महदूद रहें और जिस वक़्त उनको ओहदा मिला, जिस वक़्त उनको सीट मिली, फिर मतलब बिलउमूम आवाम की तो बड़ी दूर की बात है कि अपने जो मखसूस उनके हलके होते थे, उन हलकों में भी उनका आना जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जो महज एक दावे, मतलब मोस्टली जो हमारे इस वतन अजीज़ में एक राइट जो सियासत है, जो राइट मुरवजा सियासत जिसको कह लें, तो बहरहाल वक्त गुजरता गया। मरकज़ी मुस्लिम लीग के हवाले से सुना, मरकज़ी मुस्लिम लीग के विजन को पढ़ा, मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो खदो खाल हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो बैकग्राउंड है, मरकज़ी मुस्लिम लीग जो इस वक्त रिसेंटली जो उनकी पोजीशन और जो करना, जो वो कह रहे हैं और जो वो कर रहे हैं, बुनियादी चीज़ मरकज़ी मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने की जो वजह है मेरे लिए स्पेशली वो ये कि खुसूसन कि कौल और अमल में तज़ाद नहीं है। जो दावा है, जो करना चाहते हैं वही कह रहे हैं और जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं।
زبردست. اور جو بنیادی چیز ہے وہ عملی سیاست. جیسے پہلے میں نے آپ کو کہا, یقین کیجیے گا کہ مرکزی مسلم لیگ کو بڑا قریب سے دیکھا. مرکزی مسلم لیگ کے جو مرکزی قیادت ہے ان سے بڑا قریب سے تعلق رہا, میٹنگز میں بیٹھے ہیں, اور یعنی کہ یہ سمجھ آئی کہ سیاست کا اگر واقعتاً صحیح معنوں میں کوئی عملی نمونہ ہے تو مرکزی مسلم لیگ ہے. ماشاءاللہ. یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ساری کی ساری, یہ مطلب یہ تو مروجہ سیاست کے اندر نہیں آتی. مروجہ سیاست تو جو ہم نے دیکھی پڑھی سنی ہے وہ تو بالکل ہی اور ہے. تانہ زنی کرو, اس کو رگیدو, اس کو چھالو, اس پہ کیچڑ اچھالو, اس کی پگڑی چھالو. تو یہی ترتیب ہے, یہی چل کے آ رہی ہے. مرکزی مسلم لیگ تو بالکل ڈفرینٹ ہے. مرکزی مسلم لیگ تو بالکل اس سے الگ تھا. آج تک میں دعوے سے کہتا ہوں, اور آئندہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, مطلب امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ایسے ہی ہوگا. آج تک مرکزی مسلم لیگ کے کسی بھی قائد کو آپ اس کی کوئی ویڈیو, کوئی آڈیو جو کسی مخالف فریق, الیکشنز میں بھی ہم باقاعدہ طور پہ ہم پارٹیسپیٹ رہے ہیں, ہم نے حصہ لیا, کبھی ہمارے یعنی کہ مرکزی مسلم لیگ کے سٹیج سے فریق مخالف کی کوئی بےزتی, کوئی ایسے الفاظ, کوئی ان کی جو نجی زندگی, ذاتی زندگی جو اس وقت ہو رہا ہے, مطلب لوگوں کے آڈیوز, لوگوں کی ویڈیوز لوگوں نے اپنے پاس سیو رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی ایک وقت آئے گا اور پھر میں اگلے بندے کو پریشرائز کرنے کے لیے, اگلے بندے کو بلیک میل کرنے کے لیے, اپنے کام نکلوانے کے لیے, یہ ہماری سیاست ہے. یہ تو بزنس ہے پورا, یہ باقاعدہ ایک دھندا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ اللہ کے فضل سے ان تمام چیزوں سے بالکل مبرہ ہے, اور آئندہ بھی اللہ کے فضل سے اس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو بالکل سائڈ پہ, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وطن عزیز میں وہ سیاسی منظرنامہ لے کے آئے جو واقعتاً سیاست ہے. شیخ صاحب, آپ نے کہا کہ آپ مفتی بھی ہیں, تو کے پی کے کا جو کلچر ہے یہاں پہ جرگہ سسٹم ہے, یہاں پہ یہ بھی مطلب لوگ علماء کے پاس یا معتبر شخصیات کے پاس آتے ہیں, تو اس میں آپ کو کتنا فوائد ہیں؟ مطلب ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک صوبائی صدر بھی ہیں, تو اس حیثیت میں یہ جو کلچر ہے, اور پشاور میں ہم نے سنا ہے کہ پچھلے دنوں اس پہ پابندی کا بھی باتیں چلی ہیں جرگہ سسٹم پہ, تو اس کلچر کو کے اندر جرگہ سسٹم کی اہمیت ہے اور اس میں آپ کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس پہ تھوڑی سی. جی عبداللہ بھی بالکل ایسے ہے. ہمارے اس کلچر میں جرگہ سسٹم بھی چل رہا ہے, باقاعدہ طور پہ ثالثی کا کردار بھی, مطلب بہت سارے لوگ. لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں, ہم پشاور صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارا مرکزی آفس ہے صوبائی کہہ لیں. یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے فضل سے دسیوں جرگے ہوتے ہیں, دسیوں فیصلے ہوتے ہیں, دسیوں لوگ آتے ہیں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اب تک 302 کے کیسز بھی اللہ کے فضل سے مرکزی مسلم لیگ کے قائدین نے یہاں پر بیٹھ کے اور انتہائی منصفانہ انداز سے اس کو سولو کرنے کی کوشش کی, تو اس میں کوئی مطلب ہے کہ یوں کہہ لے کہ کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کو جھوٹ پر مبنی کہہ دے. روزانہ کی بنیاد پر ایک سلسلہ چلتا ہے. جہاں تک مطلب گورنمنٹ کی طرف سے پابندی کی بات ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک گورنمنٹ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشنز جاری ہوئے ہیں تو یہ خصوصاً اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے ہاں اس کلچر کو یا اس چیز کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ غلط یوں استعمال کیا جاتا ہے کہ فریقین سے پیسے لیے جاتے ہیں. باقاعدہ جیسے عدالتوں میں وکیل ہوتے ہیں ایسے ہی باقاعدہ ایک فریق کے جرگے اور دوسرے فریق کے جرگے والے, اور وہ ایک دوسرے سے باقاعدہ فیسز لیتے ہیں, ان سے بڑی بڑی ڈیمانڈیں کرتے ہیں, اپنے کام کرواتے ہیں اور ان کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اس میں پھر کئی ایک لوگ ایسے جو بھتہ خور اور جو سود خور اور جو اس طرح کے مطلب معاشرے کے بدماش کہہ لیں, اور مطلب جن کی زندگیوں کے اوپر بدنما داغ لگ چکے ہیں, لوگوں کو باقاعدہ مطلب پریشرائز کرنا, لوگوں کے مسائل اس طریقے سے حل کروانا, یہ جو ایک سوچ ہے, جو ایک طریقہ کار ہے, بالکل غلط ہے. نہ تو شریعت میں اس کی اجازت ہے, نہ عرف میں اس کو مطلب اچھا سمجھا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے مطلب ہے کہ گزشتہ دنوں جو آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھا وہ بھی اسی سلسلے میں ہے. جہاں تک پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا معاملہ ہے, اللہ کے فضل سے ہم کھانا اپنی طرف سے کھلاتے ہیں. فریقین آتے ہیں, ہم مطلب چائے اپنی طرف سے پلاتے ہیں. ہمارا جو مطلب ہے کہ مرکزی آفس ہے یہ ہر وقت ہرا بھرا رہتا ہے, اور اس ترتیب سے یہ تو نہ تو ہم کسی سے کوئی ایک آنا لینے کی توقع رکھتے ہیں, بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان معاملات میں حکومت وقت اور ریاست کے مطلب ہے کہ ہمکار بنیں.
جو معاملات مطلب عدالتوں میں سال ہر سال نہیں حل ہو پاتے، ہم اللہ کے فضل سے یعنی کہ ریاست کے معاون بن کر ہم کام کر رہے ہیں اور ان کے معاملات کو ہم حل کرتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے. جہاں تک آپ نے افتاء اور مطلب ایک فتویٰ نویسی کی بات کی، تو اللہ کے فضل سے اس کا بہت بڑا ایک فائدہ مطلب سیاسی میدان میں بھی مل رہا ہے اور عملی میدان میں بھی باقاعدہ طور پہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اللہ کے فضل سے. ماشاء اللہ. شاہ صاحب، یہ تو ماشاءاللہ پوری ایک خدمت انسانیت ہے. جیسے آپ نے جرگہ کے سسٹم کی بات کی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ بھاری فیسز لیتے ہیں، ایسے ہی جس طرح آپ نے ڈسکس کیا، اور پگڑیاں لے لیتے ہیں. آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں تو لوگ اس سے لے لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پھر وہ فیس بھی واپس نہیں کی جاتی. تو مرکزی مسلم لیگ ماشاءاللہ فری آف کاسٹ یہ کام کر رہی ہے، بلکہ کھانا بھی کھلا رہی ہے. آپ نے بتایا. تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کے پی کے حالات میں اس کہ گورننس نہ ہونے کے برابر ہے. عام آدمی کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت ہیں. تو اس کے لیے مسائل اور پھر ان مسائل کے حل کے لیے وہ کہاں جائے. تو اس پورے پروسیس میں جب ہم مسائل ہی مسائل دیکھتے ہیں، اور بالخصوص اس پورے ریجن میں کے پی کے ریجن میں ایک عام آدمی کے لیے، لے مین کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں. تو مرکزی مسلم لیگ اس عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے کیا ویژن رکھتی ہے کے پی کے میں؟ عبداللہ بھائی، مرکزی مسلم لیگ کا جو بنیادی ایک سیاست کا سلوگن ہے، ہماری سیاست خدمت انسانیت. انشاءاللہ وہ کسی بھی لیول کو آپ لے لیں، وہ باہمی رنجشیں ہیں، معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو معاملات ہیں، پیسوں کے لین دین ہیں، یا وہ اس کے علاوہ مطلب ہے کہ صفائی کے معاملات ہیں، وہ اس کے علاوہ مطلب ہے کہ جو ایک تھانہ کچہری کے معاملات ہیں، وہ یعنی کہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو مرکزی مسلم لیگ کی سیاست ہے ہی خدمت انسانیت. اور اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلیں گے اللہ کے فضل سے. یہی مطلب ہے کہ اسی خدمت کی سیاست کے اوپر ہمارا یقین بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا دعویٰ بھی ہے، اور ایک عملی شکل بھی ہم اس کو دینے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پر امید ہے عبداللہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ عن قریب اس میں ہمیں بہت بڑی کامیابی سے نوازنا ہے. کوئی مایوسی نہیں ہے. بہت سارے لوگ عبداللہ بھائی جب ہم اس چیز کو معاشرے میں لے کے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس معاشرے میں نا جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں یہ چلنے والا نہیں ہے. ایسے ہی ہے. وہ بڑا عجیب سا دیکھتے ہیں کہ یار آپ لوگ ایک سیاسی پارٹی مرکزی مسلم لیگ، اور جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں اور جو دیگر سیاسی پارٹیوں کی ایک ترتیب چل رہی ہے جو ان کا منشور ہے، اس میں تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے. سیاسی جماعتوں میں ششکا ہر طرف یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ترتیب چل رہی ہے، اس سے لوگ مرعوب ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ دیکھیں، میں اکثر جگہوں پہ مجھے موقع ملتا ہے عبداللہ بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو نشان ہے نا وہ کرسی ہے. پہلے مل گئی. مرکزی مسلم لیگ کا نشان کرسی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ گفٹڈ ہے ماشاءاللہ. لیکن ایک بات مزے کی اور بتاؤں، ہمارا مقصد کرسی نہیں ہے. واہ. اللہ نے کرسی ضرور دی ہے لیکن مقصد ہمارا کرسی نہیں. ہمارا مقصد اس ریاست، اس وطن عزیز کے معاملات کو سولو کرنا، احسن انداز کے ساتھ ریاست کے ساتھ مل کر ہم کنار ہو کر، ہمکار بن کر ان کے معاملات کو سولو کرنا کا یہ مطلب علاقہ. ہاں جہاں تک مطلب ہے کہ بات ہے عہدے کی، جہاں تک بات ہے سیٹ کی، تو اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے اللہ کے فضل سے. جو ایک طریقہ کار ہے، جو مطلب قانون و آئین کے مطابق رستے ہیں، وہ سارے کے سارے رستے ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ فالو بھی کریں گے، کرتے بھی چلے آ رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ مرکزی مسلم لیگ اب یہ ریسنٹلی جو سیلاب آیا، مطلب بنیر سے آپ لے لیں، اور مطلب ہے کہ منگورہ کو لے لیں آپ، باجوڑ کا ڈی پیز کو جو وہاں پر سیلاب آیا ان کو لے لیں، سوابی میں جو مطلب ہے کہ معاملہ بنا تھا، اس کے بعد پھر پنجاب کے جو ہمارے 24-25 اضلاع افیکٹڈ ہوئے تھے، ناروال سے لے کر تو ریمیار خان تک. اس وقت مرکزی مسلم لیگ کے پاس کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ہے عبداللہ بھائی. بالکل. لیکن اللہ کے فضل سے ہماری سیاست خدمت انسانیت کا عملی نمونہ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا تو وہ مرکزی مسلم لیگ سے دیکھے. اس میں کوئی شک نہیں. اس فلڈ اور اس سیلاب میں عبداللہ بھائی 50 سے زیادہ کشتیاں مرکزی مسلم لیگ کی لوگوں کو ریسکیو کرنے میں لگی رہی، اور صرف ریسکیو نہیں کیا، ریسکیو کے بعد ریلیف کا کام، ریلیف کے بعد آگے ریہیبلیٹیشن کا کام، الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی کہ ہم اس ملک کے، اس وطن کے، وہ نجی سطح پہ معاملات ہو، وہ اوپر بالائی سطح پہ معاملات ہو، ہم ان معاملات کو سولو کریں گے خدمت انسانیت کو لے کے. اس معاشرے کے کوئی بھی معاملہ ہے تو ہم اس کو لے کے انشاءاللہ آگے مطلب چلیں گے انشاءاللہ. یہ سب مسائل کے حل کی آپ نے بات کی، آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں.
पूरी जमात काम कर रही है। तो इस रीजन में हम बात देखते हैं ना, तो सबसे बड़ा मसला लाकानूनियत का हमें KPK के अंदर नज़र आता है। महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, फिर सिक्योरिटी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मसला है, आम आदमी के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, बॉर्डर्स के इश्यूज़ हैं, फिर दहशतगर्दी के मसाइल हैं। तो इन जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और एक और बहुत बड़ा मसला KPK के अंदर वो हमें नज़र आता है लोड शेडिंग का मसला है, ठीक है, जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी यहाँ के लोगों को मैसर नहीं है। तो ये जो बड़े इश्यूज़ हैं, इनके हवाले से मरकज़ी मुस्लिम लीग का क्या प्लानिंग है, कैसे अवाम को रिलीफ देंगे, कैसे अवाम के साथ खड़े होंगे? जी अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। वतन अज़ीज़ में जो हमारा ख़ित्ता है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, KP खैबर पख्तूनख्वा, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल अनगिनत हैं। जो आपने मतलब कुछ 2-4 मसाइल गिनवाए, ये 2-4 ही हैं। यकीन कीजिएगा कि मसाइल ही मसाइल हैं। स्पेशली मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जब से हमने होश संभाला, तो इस खित्ते के मामलात को सॉल्व और हल करने के लिए और इन मामलात को कम से कम तर बनाने के लिए मेरे एक रफ अंदाजे के मुताबिक अब तक हुकूमतें भी नाकाम ही रही हैं। ऐसी है, बाकायदा नाकाम नज़र आती हैं हमें, नज़र आ रही हैं। और इस वक्त रिसेंटली जो पोजीशन है, मतलब आज की जो एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था आपके इधर ऑफिस में बैठ के, वो एक मज़ाहिया बात है, टमाटर जो है ना वो 350-400 रुपये किलो है, और तो कल 500 बिक रहा था। अच्छा, 500 में बिक रहा था, ये अब की बात कर रहा हूँ। और साथ में जो है ना वो मुर्गी का लिखा हुआ था कि वो मेरा ख्याल है कोई 450-500 में किलो है जी। तो लिखा हुआ ये था कि अवाम हैरान है कि टमाटर उठा के मुर्गी में डालें या मुर्गी को उठा के टमाटर में डालें। सही बात, ये पोजीशन है। ऐसी है। जहाँ तक आटे की बहरान की मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त KP में इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और अल्लाह ना करे ये वो मामलात हैं, वो कहते हैं ना कि भूख जो है ना वो जितने भी आदाब, जितने भी अखलाक, जितने भी वो होते हैं ना, वो क्रॉस कर जाता है। एक बंदे को भूख लगी होती है ना, अब्दुल्ला भी वो चोरी करता है, वो कत्ल करता है, वो डाका करता है, वो राजनी, यानी ये सारे मामलात इन्हीं चीज़ों से फिर वो उभर कर सामने आते हैं। बदमनी जराइम का बुनियादी, मैं ये कह लूँ कि अगर मैं ये कहूँ तो इसमें कोई मुबालगा राय नहीं कि भाई जराइम की बुनियादी वजह वो यही मतलब महंगाई, आवाम को बुनियादी सहूलियात का ना मिलना, उनके मामलात, उनके मतलब है कि यूँ के लेके उनके हुकूक के ऊपर नाजायज़ जो गासिबाना कब्ज़े हैं, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है कि भाई जो कुछ थोड़ा सा मुआशरे में कोई मतलब है कि ओहदा रखने वाला है उसका तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अब ज़ाहिर बात है फिर बदमनी होगी, फिर कत्ल गारत होगा, फिर रहजनी होगी, फिर सब कुछ होगा। ये सारे मामलात इसी से जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का अल्लाह के फजल से मैं यहाँ पर बात करूँगा बदमनी के हवाले से स्पेशली, और वो मतलब सबसे मुकद्दम इसी वजह से मैं रखूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला भी दुआ की, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनत तमरात, अमन की दुआ पहले की है और फिर पेट और रिज़्क़ और खाने पीने की दुआ बाद में की है। बिल्कुल ऐसे। इसमें एक बुनियादी पॉइंट अब्दुल्ला भाई, अमन होगा ना सब कुछ होगा, बिजनेस भी होगा, इंडस्ट्री भी होगा, सब कुछ चलेगा। बदमनी होगी ना, मस्जिदें भी गिरान हो जाती हैं, ऐसे ही लोग जनाजे में नहीं आते। हमने खुद देखा 2007, 8, 9, 10 में जब इस खित्ते में धमाके बहुत ज़्यादा थे, बाज़ारों में भी लोग बाज़ारों में नहीं निकलते थे, जनाजों में नहीं जाते थे, मस्जिदों में नहीं जाते थे, जुमे की नमाज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी एक किस्म की। तो ये जो अमन है ना, ये एक बुनियादी चीज़ है, और इस अमन के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो दिफाई इदारे हैं, उनको अपना बुनियादी रोल अदा करना चाहिए, करते चले आ भी रहे हैं, लेकिन मज़ीद मतलब जहाँ मतलब है कि वो 50% कर रहे हैं तो इसको बढ़ाना चाहिए, इसको 60 करना चाहिए, 70 करना चाहिए, ताकि जो मतलब चोर दरवाजे हैं वो चोर दरवाजे बंद हों। जहाँ अगर इन चोर दरवाज़ों में कोई सियासतदान मतलब एक रुकावट है तो उनसे भी मतलब नेगोशिएट किया जाए, उनसे भी गुफ्तगू की जाए, इफ़हाम व तफ़हीम से उसको मामले को जो ना मुसल हल किया जाए कि भाई, यानी कि ये जो गुज़श्ता दिनों में मतलब बात चली कि मतलब जो स्मगलिंग का एक बिजनेस है बाकायदा तौर पे, इसके पीछे सियासतदान है, पॉलिटिशियंस है, फलां हैं। मैं ये समझता हूँ अगर दिफाई इदारों के पास ये एविडेंस हैं तो उन लोगों को बिठाया जाए, उनसे बात की जाए, भाई ये हमारे वतन के अमन की बात है, और ये आग जो आज KP में लगी हुई है तो कोई बैद नहीं, अगर इसको बुझाया ना गया ना तो ये लाहौर भी आएगी, ये इसने कराची भी पहुँचना है,
اس نے پوری دنیا کو بھی پھر اپنے لپیٹ میں لینا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بنیادی جو ہے نا وہ دفاعی اداروں کا کام ہے کہ وہ اس طرف جو ہے نا وہ توجہ کرے. جہاں تک مطلب ہے کہ مہنگائی کی بات ہے، جہاں تک مطلب ہے کہ اشیاء خورد و نوش کے ریٹس اور اس چیز کا مطلب ہے کہ آسمانوں سے باتیں کرنے کی بات ہے، تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ان تمام تر چیزوں کے اوپر باقاعدہ طور پہ نظر بھی رکھی ہوئی ہے، اور ایک لائحہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ کیسے کیسے ہم مطلب ہے کہ ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں. عوام کے جو حقوق ہیں وہ ان کے دہلیز پر ان تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس ورکرز بھی موجود ہیں، اس کے پاس ہمارے پاس ایک مطلب ہے کہ آئیڈیالوجی بھی موجود ہے، اس کے لیے ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ وہ لوگ، وہ چہرے، وہ اشخاص بھی موجود ہیں جو اس چیز کے انتہائی پروفیشنل ہیں، جو باقاعدہ ماہر ہیں، جو اس چیز کو رکھتے ہیں، جانتے ہیں اس چیز کو کہ بھی کیسے مطلب ہم نے روک تھام کرنا ہے. اس میں عبداللہ بھائی بہت ایک بڑی چیز جو انتہائی افسوسناک ہوتی ہے وہ مصنوعی مطلب ہے کہ مہنگائی باقاعدہ طور پہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت عروج پہ ہے. جو مطلب ہے کہ مارکیٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ باقاعدہ طور پہ چیزوں کے ریٹس کو مصنوعی طور پہ اوپر لے جانے، مطلب ہے کہ مصنوعی مہنگائی لے آنا، یہ ان کا باقاعدہ ایک کام ہے. تو اس حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگرچہ مرکزی مسلم لیگ کے پاس کوئی سیٹ نہیں، کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے، اور خصوصاً مطلب ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی سے، جو گزشتہ مطلب ہے کہ ڈیڑھ دہائی سے باقاعدہ حکومت میں چلی آ رہی ہے، 2013 سے لے کر یہ 25 تک، تو یعنی مسلسل انہی کی حکومت ہے، انہی کی گورنمنٹ ہے. تو ان سے باقاعدہ طور پہ ہمارا یہ مطالبہ ہے اور پرزور مطالبہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں، ان چیزوں کو دیکھا جائے. ان چیزوں کو فوکس کر لیا تو امن کا بہت بڑا ایک گول ہم اچیو کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. شاہ صاحب ایک خطے پہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی اوورآل صورتحال بھی آپ نے پی ٹی آئی کی بات بھی کی ہے. پی ٹی آئی ساری گورننس کو چھوڑ کے اور عوام کی خدمت کو چھوڑ کے اور صوبے کے اندر اپنی جو ترجیحات ہیں وہ ان کی عوام نہیں ہے بلکہ ان کے جو پارٹی کے مسائل ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں، تو اس سارے جو ماحول پچھلے لمبے عرصے سے پاکستان میں بنا ہوا کہ اب اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان اس کے جو سیاستدان ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں کو مل کے بیٹھے ہیں. اگر ہم افغانستان سے مذاکرات کر سکتے ہیں، اگر ہم انڈیا سے مذاکرات کر سکتے ہیں، ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں، تو آپس میں کوئی ڈائلاگ کا رستہ، کوئی یہ چیز کہ ختم ہونا چاہیے نا. اب لمبے عرصے سے پاکستان ایک عجیب قسم کی صورتحال سے دوچار ہے اور کوئی اس کا سرا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں پہ یہ اینڈ ہوگا. پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں مرکزی مسلم لیگ کا کیا ویژن ہے؟ اس میں عبداللہ بھائی بنیادی چیز اگر ہمیں ایک نقطے کی سمجھ آئے نا، سب سے پہلے پاکستان، پارٹی بھی بعد میں، مفادات سب کچھ بعد میں، سب سے پہلے پاکستان، اس کو سمجھا جائے، بالکل اس پہ کام کیا جائے، اس پہ پارٹی کو کھڑا کیا جائے، اس پہ ورکرز کی تربیت کی جائے، لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ سب سے پہلے پاکستان. میرے لیڈر ہیں، اگر میرے لیڈر مجھے اینٹی اسٹیٹ یوز کرتا ہے، میں کبھی بھی اس لیڈر کے ساتھ نہ چلوں، ہزار میرے پاس عہدے ہوں، کوئی مطلب وہ جوتے کے نوک کے اوپر. جب اس چیز کو ہم لے کے چلیں گے، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو منشور ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے پاکستان کے اس بات کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم پاکستان کے مفادات کی بات کریں گے، ہم، اور پاکستان میں صرف کے پی نہیں آتا، پاکستان میں صرف پنجاب نہیں آتا، بلکہ پاکستان باقاعدہ کراچی سے لے کر جی بی گلگت بلتستان اور چترال اور خیبر اور کوئٹہ اور یہ سارا مطلب جو ایک حدود اربع ہے، اس پورے کا خطے کا نام ہے. جو کے پی کے حقوق ہے وہ کے پی کو ملنا چاہیے، جو بلوچستان کے حقوق ہے وہ بلوچستان کو ملنے چاہیے، جو سندھ کے حقوق ہے وہ ان کو ملنے چاہیے، لیکن سب سے پہلے پاکستان کی بات کو لیا جائے. ہمارے ہاں اسپیشلی اپنے پی ٹی آئی کی بات کی، میں نے جو آبزرو کیا عبداللہ بھائی وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ان کے ہاں نہیں ہے، بلکہ ایک لیڈر کی بات ہے. ہم نے دیکھا مطلب عمران خان صاحب نے بات کی کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہماری اپنی فوج ہے. ورکرز نے کہا بالکل پاکستان کی فوج مطلب ہماری اپنی فوج ہے. اچھا کچھ وقت جب حالات بدلتے وقت تو نہیں لگتا، حالات بدلے تو میر جعفر اور میر صادق کی مثالیں دینا شروع کر دی. ورکرز نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو مطلب یعنی کہ بالکل بہت تھوڑے عرصے میں بیانیے کے بدلنا، اور پھر مطلب ایک شخص کی بات کے ساتھ. اب دیکھیں یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ بھئی یا تو یہ بات غلط ہے یا یہ غلط ہے.
اگر پہلے پاکستان کی فوج مثال، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسے مطلب اس میں مرکزی کوئی شک مسلم نہیں۔ لیگ کو فوج کے ساتھ نہ جوڑا جائے بالکل۔ کہ بھئی فوج کی مثال دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ فوج کے لوگ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے باقاعدہ طور پہ، جو آئین و قانون کے اندر جو فوج کا مطلب مقام ہے وہ ان کو وہ دیا جائے، جو پولیٹیکل لوگوں کی جگہ ہے وہ ان کو دیا جائے، جو مطلب جو جہاں کھڑا ہے اس کو وہیں پہ رہنا دیا جائے، آئینی طور پہ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کیا جائے۔ بالکل، یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے کہ چونکہ ان کے جو ہمارا پی ٹی آئی کے ہمارے مطلب ہے کہ بھائی ہیں، جو ہماری پارٹی ہے بھائیوں کی، تو اس میں چونکہ بنیادی یہ چیز نہیں ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، یا تو میرے لیڈر کی یہ والی بات پہلے والی غلط تھی یا بعد والی غلط تھی، لیکن اس وقت چونکہ مفادات اس میں تھے لہٰذا وہ بیانیہ دیا گیا، بعد میں پھر مفادات اس میں نہیں تھے تو لہٰذا یہ والا بیانیہ۔ اور جو نچلے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامن سینس کی بات ہے، بندہ اتنا تو سمجھ بوجھ روٹی کھاتے ہیں یار، کوئی مطلب ایسی تھوڑی ہے، کچھ تو بندے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھئی کچھ تو ضرور ہے جو دال میں کالا ہے، ادھر ساری دال ہی کالی ہو چکی ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی مطلب اس طرف آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ویژن یہ ہے، ماٹو یہ ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو اس ریاست اس وطن عزیز میں کرنا چاہ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان۔ زبردست۔ تو یہ جو ماحول ہے اس حوالے سے مرکزی مسلم لیگ نے کوشش کی کوئی ان کو سب کو ساتھ بٹھایا جائے، کو پاکستان کی بات کی جائے، کو پاکستان کے جو اصل ایشوز ہیں ان پہ کوئی بات کی جائے، ان کے سامنے رکھے جائے؟ جی بالکل عبداللہ بھائی، مرکزی مسلم لیگ کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اور بنیادی اگر میں آپ کا سوال اتفاق اور اتحاد کے اس میں لوں تو یقیناً ایسے ہی آپ کا سوال ہے کہ بھئی باہمی مطلب اتفاق اور اتحاد، پیار اور محبت، اور جو مطلب ہے کہ پارٹیوں کے آپس کی رنجش ہے ان کو سائڈ پہ رکھا جائے اور پاکستان کو آگے کیا جائے۔ تو عرصے دراز سے مرکزی مسلم لیگ اللہ کے فضل سے وطن عزیز کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے بہت بڑی بڑی پارٹیوں کو جو مذہبی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی اس نے بھرپور کوشش کی ہے، اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوا ہے کہ مرکزی مسلم لیگ کی قیادت بالکل بیک پہ ہے، فرنٹ پہ اور لوگوں کے جو چاہتے ہیں کہ بھئی کریڈٹ ہمیں ملے، ہم کریڈٹ کے بھوکے نہیں ہیں۔ یہ ایک میری بات یاد رہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے چھوٹے سے لے کر بڑی قیادت تک، مرکزی قیادت تک کوئی بھی ورکر، وہ ہم فرنٹ لائن پہ آنے کے بھوکے نہیں ہیں، ہم کریڈٹ کے بھوکے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے تو خدمت انسانیت چاہیے۔ اور میں ایک مزے کی بات جو میں آپ کی وساطت سے، اس کیمرے کی وساطت سے پوری مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس رستے سے اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ ماشاءاللہ، ہم نے اس رستے سے اپنے رب کو حاصل کرنا ہے، زبردست۔ لوگوں کی، وطن کی، عوام کی خدمت کر کے، امت کی خدمت کر کے، لوگوں کے کام آ کر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا نا کہ ای الناس احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بندہ کو، ایک ہے نا، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، ایک یہ ہے، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو محبوب بنائے، بہت بڑی ایک پوچھا گیا کہ ای الناس احب الی اللہ، بھئی اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جانتے ہیں کیا کہا؟ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے محبوب ترین بندہ اللہ تعالیٰ کا ہاں وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جس کی زندگی کسی کی خاطر ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بنیادی جو ایک میں سمجھتا ہوں اتفاق اور اتحاد کے حوالے سے، ان پارٹیوں کے حوالے سے شروع سے یہ ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، وطن عزیز کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے، کریڈٹ کی سوچ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، مطلب ہے کہ کئی ایک لوگوں کو آگے لایا گیا، اور اب بھی باقاعدہ طور پہ مطلب ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی قیادت نے ایک وسیع پیمانے پہ یہ کام ہم نے جاری کیا ہوا ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے انتہائی پر امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں بھی ہمیں باقاعدہ طور پہ انتہائی کامیابیوں سے نوازنا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ عارف اللہ ہٹک صاحب، پاکستان مرکزی مسلم لیگ خیبر پختونخوا کے صدر۔ ماشاءاللہ خیبر پختونخوا اور پورے اس خطے کے حوالے سے ان کا مرکزی مسلم لیگ کا جو ویژن اور مرکزی مسلم لیگ کی جو پلاننگ اور جو ان کی خدمات ہیں وہ ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے۔ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہماری یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے لیے، تب تک کے لیے اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔